अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज 28 जुलाई 2024 का दिन है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया गया। उस रेफरेंस के बाद अब सूरत हाल ये है कि बज़ाहिर वो रेफरेंस तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ है, मगर उसमें जो नुकात शामिल किए गए हैं उससे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भी खासा मुश्किल सूरत हाल का सामना कर सकते हैं। हमने देखा कि 8 फरवरी के इंतखाबात हुए। 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल और बाद की जो सूरत हाल थी, इंतखाबात के दिन की जो सूरत हाल थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे मुताल्लिक सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर तो बड़ा शोर उठाया करती थी, मगर बाज़ाब्ता तौर पर कोई जो रेफरेंस या शिकायत जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर नहीं की गई थी, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर इलेक्शन कमीशन के जो दीगर हुकाम हैं जो चारों सूबों से ताल्लुक रखते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई एक ऐसा इदारा जहां से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है तो आइन के आर्टिकल 209 के तहत वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक आइनी इदारा है। मगर इससे कबल सिर्फ जबानी जमा खर्च हो रहा था। तो गुज़श्ता रोज जो 29 सफ़ात पर मुश्तमिल एक दस्तावेज जो कि शिकायत की सूरत पर मबनी है, उसमें तकरीबन कोई 1 दर्जन से जायद इल्जामात लगाए गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबाई कमीशन के हुकाम पर। और अगर उनमें से कोई एक शिकायत भी, एक इल्जाम भी सच साबित हो जाता है तो फिर इन जो इस वक्त की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की साख्त है, इनका जाना ठहर गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के होते हुए ये जो शिकायत है ये टेकअप होगी, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो तो काजी फायज ईसा साहब हैं, और जिस तरह वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में एक राय रखते हैं, फैसलों में उनकी साइड लेते हैं, और इवन के उनके कोर्ट रूम में हमने देखा कि गुज़श्ता 1 साल से जब से वो चीफ जस्टिस बने तो इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्शन कमीशन के हुकाम के खिलाफ वो कोई एक वकील की जानिब से कोई चाहे वो दलाइल की सूरत में बात हो या फिर किसी जज की जानिब से इवन कोई जो ऑब्जर्वेशंस देते हैं, तो वहां पर भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सख्त सीख पा हो जाते हैं। तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो करूंगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इस वक्त साख्त क्या है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कब तक बचा सकते हैं। मगर आज की इस वीडियो में मैं जरा तफसीली तौर पर वो जो नुकात हैं, वो जो इल्जामात की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो दरखास्त दायर की गई है, उसके अहम तरीन नुकात आपके सामने रख देता हूं। गालबन कोई जब मैंने इन्हें काउंट किया, इन्हें देखा तो 1 दर्जन से ज्यादा ये इल्जामात थे। और अगर इन्हें देखा जाए, कोई भी एक ऐसा शख्स जो इन गुज़श्ता 1 साल की पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उससे वाकिफ है और उसका टिल्ट किसी जानिब नहीं है, मेरिट पर अगर वो देखे तो कोई एक ऐसा इल्जाम जो कि 14 से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाए हैं, एक ऐसा इल्जाम भी जो है वो सच साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार था। तो जो 29 सफ़ात की एक दस्तावेज जमा करवाई गई है गुज़श्ता रोज, उसमें सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी साख्त क्या है आइन के मुताबिक वो लिखा गया है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो ड्यूटीज हैं उसका तज़किरा किया गया, और फिर सबसे अहम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक ही जिम्मेदारी जो आइन के आर्टिकल 218 के तहत है, मुल्क में फ्री एंड फेयर इंतखाबात करवाना, उस हवाले से लिखा गया है, इलेक्शन एक्ट का तज़किरा है। और फिर जो इंतखाबात से कबल की सूरत हाल थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बीती, फिर इलेक्शन डे पर क्या कुछ हुआ, और फिर जो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो था वो सारा डिस्कस किया गया है। और उसमें एक और दिलचस्प बात भी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाए गए हैं, ये कमो बेश वही इल्जामात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच जब वो मखसूस नशिस्तों के केस में बैठा और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट पर सवालात उठाए, बिलखसूस जो 8 जजेस थे, जो अक्सरियती जजेस थे, उनका अभी तफसीली फैसला आना बाकी है। और तफसीली फैसले में अगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट के ऊपर बात नहीं करते, उसे डिस्कस नहीं करते, तो फिर उनके फैसले का जवाज ही खत्म हो जाता है। तो जब ये तफसीली फैसला सामने आएगा मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वैसे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस वक्त खासे परेशान इस बात से हैं कि वो जजेस को उनका ओथ और हल्फ याद दिलवा रहे हैं, और नोट्स की सूरत में, इख्लाफी नोट्स की सूरत में ये बातें कर रहे हैं कि जी अगर आप इंसाफ देर से देते हैं तो वो नाइंसाफी होती है, जज को चाहिए कि वो फैसले जल्दी करे। तो जब मखसूस नशिस्तों का ये तफसीली फैसला जारी होगा तो ये जो नुकात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिकायत की सूरत में, रेफरेंस की सूरत में चीफ इलेक्शन कमीशन और जो बाकी चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हुकाम है उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दर्ज करवाई है, तो ये उसकी तौसीक करेगा, क्योंकि ये सारी चीजें कमर अदालत में डिस्कस हो चुकी हैं। इवन के मखसूस नशीस्तों के केस में मुझे याद है कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह, उन्होंने एग्जैक्टली इसी नुक्ते पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम से जवाबदेही तलब की थी कि बताया जाए कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन के पास सियासी जमातों की जानिब से कौन से ऐसी शिकायत हैं जो दायर की गई थी और जिनका अजाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया हो। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हमेशा जैसे
اس میدان میں کود پڑتے ہیں اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریسکیو کرتے ہیں. تو اس دن بھی یہی ہوا, انہوں نے ریسکیو کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں جی دیکھیے یہ ارریلیونٹ ہو جائے گا, ہم جو کیس سن رہے ہیں ہم نے اسی تک محدود رہنا ہے. تو چونکہ وہ جسٹس حیدر من اللہ کا صرف ایک جج کا ایک حکم نامہ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان, اس پر عمل درآمد کا پابند نہیں تھا. تو اب آ جاتے ہیں ذرا ریفرنس کے ان اہم ترین نکات کے اوپر. سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے, جو کہ پاکستان, اس میں دو فریق ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دائر کی گئی ہے. چونکہ عمران خان نے اس کی منظوری دی, اس سے قبل بھی خبریں آئیں تھیں کہ عمران خان نے, چاہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں, سکندر سلطان راجہ صاحب ہوں, یا پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب ہوں, ان کے خلاف اس طرح کی ریفرنسز اور درخواستوں کو دائر کرنے کے حوالے سے اپنی لیگل ٹیم کو منظوری دی تھی. تو اس میں جو اپلیکینٹس ہیں اس درخواست میں, ایک تو پاکستان تحریک انصاف بطور ایک سیاسی جماعت ہے, اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب ہیں. تو ریفرنس میں جو پہلا الزام عائد کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ای سی پی الیکشن کے جو آئین پاکستان ہے اس کے مطابق ایک غیر جانبدار ادارہ ہونا چاہیے تھا, مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک جانبدار ادارہ ہے. پھر اس میں تفصیلات لکھی گئی ہیں کہ کس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان جانبدار ادارہ ہے. پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک نظر سے دیکھے, مگر اس نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک الگ نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف اس شکایت میں کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک فریق بن چکا ہے, ایک پارٹی بن چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا ادارہ اختیار ہو جہاں وہ استعمال کر سکتا ہے, جہاں وہ عدالت لگا سکتا ہے, یا پھر مختلف عدالتوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک آئینی ادارہ ہے جس کا کام انتخابات کروانا ہے, وہ ایک پارٹی بنا ہوا ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی اس درخواست میں یہ بھی کہا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز کی آئینی مدت کے اندر انتخابات نہیں کروائے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کسی سیاسی جماعت کی جو تحقیقات ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں کی. یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلے کا بھی حوالہ دیا گیا کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس چیز کا پابند بنا چکی ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے اوپر فارغ فنڈنگ کے تحقیقات کرے, مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سوائے پاکستان تحریک انصاف کے کسی سیاسی جماعت سے اس حوالے سے تحقیقات نہیں کی. پھر یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بنیادی کام صرف انتخابات کروانا ہے, مگر الیکشن کمیشن 8 فروری کے انتخابات کو شفاف اور منصفانہ طریقے سے نہیں کروا سکا. اب اس پر بڑی بحث ہو سکتی ہے, بڑی بات ہو سکتی ہے. کتنے ہی سرکمسٹانشل ایویڈنسز ایسے ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں, عالمی اداروں سے لے کر ملک میں جو مختلف این جی اوز کام کر رہی ہیں, ایون کہ جو پتن کی رپورٹ ہے وہ بھی آئی, مختلف جو صحافتی ادارے ہیں ان کی جانب سے جس طرح کی رپورٹس آئیں, ایون کہ ہمارے جیسے ہم نے دیکھا کہ اگر ہم عالمی سطح پر اس بات پہ بات کریں تو یورپی یونین ہو, امریکی کانگریس ہو, یا اس کے علاوہ دیگر ممالک, وہ اس بات پر اپنی تشویش کا اظہار کر چکے جو 8 فروری کے روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک کی تاریخ کے متنازع ترین انتخابات کروائے تھے. اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف اپنی درخواست میں جو الیکشن کمیشن ہے وہ یہ بات کرتا ہے, پی ٹی آئی یہ بات کرتی ہے جناب کہ عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ غیر قانونی طور پر کورٹ آف لا بن چکا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی جو پہلی اس حوالے سے نااہلی ہوئی تھی تو وہ جو سب سے پہلے ایک ریفرنس بھیجا گیا تھا اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے, اور اس وقت اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب تھے. راجہ پرویز اشرف صاحب نے وہ توشہ خانہ کے جو ان کے اوپر الزامات ہیں عمران خان سے متعلق, تو الیکشن کمیشن کو ایک ریفرنس بھیجا. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ فیصلہ سناتی ہے. عمران خان کو اس وقت میاں والی کی سیٹ سے ڈی سیٹ کیا جاتا ہے, اور پھر ان کے خلاف ایک کرمنل پروسیڈنگز کے لیے جو مقدمہ ہے وہ اسلام آباد کی مقامی عدالت بھیج دیا جاتا ہے, جہاں پر پہلی مرتبہ انہیں غالباً 5 اگست 2023 کے روز سزا سنائی جاتی ہے, اور پھر عمران خان صاحب کو زمان پاک سے گرفتار کیا جاتا ہے. اب یہ بھی ایک اس حوالے سے اہم چیز ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے مختلف فیصلے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کورٹ آف لا نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک الزام یہ بھی لگایا کہ عمران خان کو غیر قانونی طور پر کورٹ آف لا بن کر الیکشن کمیشن نے جو ہے ایک کردار ادا کیا. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے نہ صرف پری پول ریگنگ یا پھر پوسٹ جو الیکشن سینیریو تھا پول ڈے کے اوپر بھی جس طرح کے اقدامات کیے, اس میں انٹرنیٹ کی بندش سے لے کر اس میں فارم 45 جو پولنگ ایجنٹوں کو نہ دینے کے حوالے سے اور جتنے بھی الزامات ہیں وہ لگائے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ عمران خان کے خلاف جیسے میں نے آپ کو بتایا جو الزام ہے فوجداری مقدمہ قائم کرنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے لکھا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات جو پاکستان تحریک انصاف نے کروائے تھے اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر سٹیمپ کی, اور جو 13 جنوری کا فیصلہ بلے کے انتخابی نشان سے متعلق تھا اس پر لکھا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جانتے بوجھتے ہوئے میلا فائدے کے طور پر
جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے فیصلے کی غلط تشریح کی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اس لیے کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو آزاد امیدوار کے طور پر ڈکلیئر کرنا چاہتا تھا، ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی بطور جو سیاسی جماعت کے ان کی ایک ان کی ساخت تھی اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔ اور اس کے ساتھ یہ الزام جو ہے یہ خاصا دلچسپ ہے، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو خود 13 جنوری کا فیصلہ دینے والے ہیں، وہ بھی متعدد مرتبہ کہہ چکے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس فیصلے کی غلط تشریح کی تھی۔ مگر یہاں پر ایک اور دلچسپ بات میں اس سے پہلے بھی کہیں ایک دو ولاگز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو آتھر جج ہیں 13 جنوری کی ججمنٹ کے اوپر، وہ خود اس فیصلے کی مختلف تشریح کرتے ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے فیصلے کی درست تشریح نہیں کی۔ چلیں دیگر جو ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں کرٹسی میں اس حد تک تو کہہ دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی۔ وہ براہ راست چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر یہ نہیں کہتے، دبے الفاظوں میں تو یہ کہا جاتا رہا کہ 13 جنوری کا فیصلہ درست نہیں تھا، مگر براہ راست نہیں کہا گیا۔ اب مجھے یاد ہے کہ اگر تشریح کے اوپر بات کی جائے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود ہی اپنے فیصلے کی 2 الگ تشریح کی، جو کہ دونوں ہی ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ پہلے دن انہوں نے تشریح کی کہ اگر میں نے 13 جنوری کے فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا تھا تو پی ٹی آئی کے لوگ آزاد حیثیت میں الیکشن کمیشن کے پاس جاتے اور انہیں کہتے کہ ہمیں آزاد حیثیت میں بلے کا انتخابی نشان دیں، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن انہیں بلے کا انتخابی نشان دے دیتا۔ یعنی اس سے بڑھ کر اب معصومیت کہیے یا کچھ اور کہیے، میں یہاں پر کوئی اور لفظ استعمال نہیں کرتا ان کے لیے۔ اچھا، یہاں پر انہوں نے تشریح کی کہ آزاد حیثیت میں جاتے اور بلے کا انتخابی نشان لے لیتے۔ 2 دن کے بعد اپنی ایک اور تشریح میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ جی جب میں نے فیصلہ دیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پی ٹی آئی کے لوگوں کو آزاد ڈکلیئر کر دے، سیمبل صرف لیا گیا تھا، لیکن وہ لوگ پارٹی میں تو انٹیکٹ تھے، ان کی جو فارم 33 میں تصحیح تھی وہ تو ہونی چاہیے تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے میرے فیصلے کی درست تشریح نہیں کرتا۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو آتھر جج ہیں اس پوری دنیا میں، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ بنی نو انسانی تاریخ میں، اگر 13 جنوری کے فیصلے کی کوئی شخص درست تشریح کر سکتا ہے تو وہ خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں جو آتھر جج ہیں۔ مگر مجال ہے کہ انہوں نے بھی کوئی درست تشریح کی ہو۔ وہ جیسے دیکھتے تھے کہ جو بینچ کا ماحول ہے ان کے فیصلے کی غلط تشریح یا اس حوالے سے ججز جو ہیں وہ خاصے برہم ہیں تو کوئی اور تشریح بنا لیتے تھے، یا پھر دیگر معاملوں پہ کوئی اور تشریح بنا دیتے تھے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کہا گیا الیکشن ڈے کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کارنامے سر انجام دیے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا فارم 45 کے حوالے سے کہا گیا کہ الیکشن ایکٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند بناتا ہے کہ وہ پولنگ ایجنٹس کو فارم 45 دیں، مگر پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ انہیں فارم 45 نہیں دیے گئے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جانتے بوجھتے ہوئے سیاسی بنیادوں پر جو پاکستان کی بیوروکریسی ہے اس سے آر اوز اور ڈی آر اوز تعینات کیے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات قبول نہ کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان دیا۔ پھر اس سے پہلے جیسے یہ بھی کہا گیا کہ جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ بھی غلط طریقے سے ریجیکٹ کیے گئے، نامینیشن پیپرز چھیننے کی داستان ہو، یہ تمام تر جو احوال ہو وہ تمام اس ریفرنس میں بتایا گیا ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب تک سوشل میڈیا پر اور مین سٹریم میڈیا پر اس بات کا تو تذکرہ کرتی رہتی تھی، مگر اب باضابطہ طور پر یہ ایک ریفرنس ایک شکایت کی صورت میں سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کر دیا گیا ہے۔ اب اس پر کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مگر جو 1 درجن سے زائد یہ الزامات لگائے گئے ہیں جس روز بھی ثابت، اور اس میں سب سے اہم بات وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے لیاقت چٹھا صاحب جو کمشنر راولپنڈی تھے، جنہوں نے 17 فروری کے روز ایک پریس کانفرنس کے ذریعے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر ان کے اوپر یہ الزام عائد کیا تھا کہ راولپنڈی ڈویژن کی 13 قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جیت چکی تھی، 70 ہزار کی لیڈ سے جیت چکی تھی، مگر پھر میں نے وہ کہتے ہیں کہ ریزلٹس چینج کیے اور اس میں اس جرم میں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ صاحب کو مورد الزام ٹھہراتے تھے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پولیس کے سامنے سرنڈر کیا، انہیں گرفتار کیا گیا، اور اب تک کہاں ہیں وہ لاپتہ ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا تب سے لے کر آج تک۔ جو کمشنر راولپنڈی صاحب ہیں ان کے حوالے سے نہ تو کوئی بات کر رہا ہے اور نہ ہی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ مگر اگر کبھی پاکستان تحریک انصاف کی درخواست یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد اس 8 فروری کے انتخابات کے اوپر تحقیقات ہوتی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی آئینی درخواست کو انٹرٹین کیا جاتا ہے، تو لیاقت چٹھا صاحب وہ پرائمری وٹنس ہوں گے جسے سب سے پہلے بلایا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ معاملہ انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل اس وقت کن ججز پر مشتمل ہے، اس کی ساخت کیا ہے،
اس میں کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میجارٹی میں ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس ریفرنس کو انٹرٹین کریں گے کیونکہ یہ کسی عام فرد کی جانب سے دائر نہیں کی گئی، بلکہ 8 فروری کے دن پاکستان کی عوام نے بتایا کہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کی جانب سے یہ ایک درخواست دائر کی گئی ہے ملک کے قائنی ادارے کے خلاف. تو کیا اس حوالے سے یہ ٹیک اپ ہوگی، سپریم جوڈیشل کونسل کی ساخت کیا ہے، یہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ رکھوں گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.